डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखें इन टच पर खुदा की मर्जी से मुतल्लिक कैसे यकीन हो। अगर कोई आपसे पूछे कि आप मसीहियों का खुदा की मर्जी से क्या मतलब होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या जवाब देंगे? वो जवाब के मुस्तहिक हैं। क्या आप कहेंगे कि खुदा की मर्जी से मुराद खुदा का मकसद, खुदा का मंसूबा, खुदा के दिल की ख्वाहिश है, खुदा के एक मंसूबा और एक मकसद है और हम सब के लिए उसकी एक ख्वाहिश है। और अक्सर लोग इस हकीकत के बारे में नहीं सोचते कि खुदा उनमें शख्सी दिलचस्पी रखता है। वो सोचते हैं कि खुदा सिर्फ बाकी चीज़ों के बारे में सोचता है। बाइबल कहती है कि एक बार जब आप यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो आपका नाम बरे की किताब हयात में लिखा जाता है। तो जब आप खुदा के साथ अपने ताल्लुक और खुदा की मर्जी के बारे में बात करते हैं तो हम उसके मकसद, उसके मंसूबे और उसकी ख्वाहिश की बात करते हैं। यानी जब आप पैदा हुए तो खुदा ने आपको नजरअंदाज नहीं किया। आपके लिए उसका एक मकसद, मंसूबा और आपकी जिंदगी के लिए उसकी एक ख्वाहिश थी। और मैं सोचता हूं आखिरी बार कब आपने सोचा होगा, खुदावंद मैं तेरे मकसद में कहाँ हूं, मैं तेरे मंसूबे में कहाँ हूं, तेरी मर्जी में मैं कहाँ हूं। तो इस पैगाम के बारे में सोचें, क्या हम खुदा की मर्जी और मकसद से मुतल्लिक और मंसूबे से मुतल्लिक पर यकीन हो सकते हैं? तो मैं सोचता हूं कि वो 40वें ज़बूर की 8वीं आयत में यूं फरमाता है, आप इसे गौर से सुने। ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। उन लोगों से मुतल्लिक सोचें जो हफ्तावार चर्च जाते हैं और हर तरह के चर्च में जाते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि खुदा का मंसूबा क्या है, मुझे आज क्या करना है, खुदा इस खास सूरत हाल में मुझसे क्या चाहता है, आखिर उसका मंसूबा क्या है, उसका मकसद क्या है, वो मेरी जिंदगी में क्या हासिल करने की कोशिश करता है। क्या खुदा आपको थोड़ी देर के लिए यहां रखता और फिर घर बुला लेता है? नहीं, उसके पास आपके लिए एक मकसद, मंसूबा और मर्जी है। सवाल यह है, क्या हम यकीन कर सकते हैं? और जवाब है यकीनन कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो मुश्किलात, मसाइब, दर्द और हर तरह की चीजों से गुजरते हैं और उन्हें पूछने का हक है, अच्छा खुदा, अगर मेरी जिंदगी के लिए तेरी मर्जी है तो वो क्या है? जब आप और मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो जो कुछ भी वो इजाजत देता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। ये कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन ये सच है। और इस तरह जब हम पूरे सवाल के बारे में बात करते हैं तो क्या हम यकीन कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। तो मैं खुदा की मर्जी की कुछ अक़साम के बारे में बात करना चाहता हूं जिन पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो पहली किस्म उसकी ये है, खुदा की पहले से मुतय्यन मर्जी, उसका खुद मुख्तार इख्तियार है। ये वही है जो वो पूरा करेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी एक मुतय्यन और खुद मुख्तार मर्जी है। फिर हमारे लिए उसकी इखलाकी मर्जी है, यानी वो किस तरह चाहता है कि हम जिएं। 10 अहकाम इसकी एक अच्छी मिसाल है और वो सब पर लागू होते हैं। फिर उसकी मतलूबा मर्जी है, मसीही जिंदगी में खुदा हमारे लिए क्या चाहता है, वो शुरू ही से हमारे लिए क्या चाहता है और फिर उसकी हालात के मुताबिक मर्जी है। और फिर देखें, जब हम कोई गड़बड़ करते हैं तो हमारे लिए उसकी क्या मर्जी है। हम दीनदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, फिर हमें ये जानना चाहिए कि अपनी जिंदगी के हालात का जवाब कैसे दें। फिर हम देखते हैं कि उसकी एक फौरी मर्जी है, यानी आज आपकी जिंदगी में उसकी मर्जी क्या है। लिहाजा खुदा की मर्जी के बारे में फिक्र के तमाम मुख्तलिफ तबके मौजूद हैं और ये सब अहम हैं और इन सब का इतलाक हम सब पर होता है। तो खुद से पूछें, उसकी पहले से तयशुदा मर्जी, उसकी अखलाकी मर्जी, उसकी मतलूबा मर्जी, हालात के मुताबिक मर्जी जिसका हमें सामना है, आज मेरी जिंदगी के लिए उसकी मर्जी क्या है। जब आप काम पर जाते हैं, मुलाजमत से मुतल्लिक फैसले करते हैं, जो कुछ भी हो आपको उसके बारे में फैसला करना होता है। आपको अपने इखलाक के बारे में फैसला करना होता है। आप कल काम पर जाएंगे और कोई आपको कुछ देगा और आपको फैसला करना होगा कि आया आप उसे ठुकराते हैं और उसे नज़रअंदाज करते हैं या फिर आप कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर इसका ताल्लुक
پیسوں سے ہو سکتا ہے، اور پھر دیکھیں، یعنی ہماری زندگی کا ہر پہلو خدا کی مرضی میں جانچا جاتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ہی بہترین راستے کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں لیکن میں 40 سال کی عمر تک مسیحی نہیں تھا، لیکن اگلے 40 یا 50 یا 60 سال آپ کے لیے اس کی مرضی کیا ہوگی؟ خدا ہمیں پوری طرح جانتا ہے کہ ہم کس طرح دنیا میں آئے، ہمارے آخر مقاصد کیا تھے، ہمارے نقصانات کیا تھے، ہمارے مواقع کیا تھے، ہمارے والدین کیا جانتے تھے، وہ ہماری پرورش کرنا یا نہ اٹھانا جانتے تھے۔ یہ سب کچھ خدا کی حکمت اور علم اور اس کے فضل اور نیکی اور رحمت کا ایک حصہ ہے جو ہماری زندگی بھر ہمارے دلوں میں کام کرتا ہے۔ لیکن آج ہماری زندگی کے لیے خدا کی مرضی کیا ہے، اس کا مقصد اور منصوبہ کیا ہے، تو میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں جو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیں گی کہ یہ خدا کی مرضی ہے یا نہیں۔ تو پھر یہاں پر پہلا سوال ہے، کیا یہ فیصلہ خدا کے کلام سے مطابقت رکھتا ہے یا پھر اس سے موافقت رکھتا ہے؟ کیا یہ فیصلہ خدا کے کلام سے اتفاق کرتا ہے؟ اور آپ اور میں بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو خدا کے کلام سے متفق نہیں ہوتی، لیکن لوگ ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور دیکھیں پھر کیا یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ اور آپ کہتے ہیں اچھا میں کیسے بتاؤں کہ یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وہ نہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں۔ ہمارے فیصلوں کے ہمیشہ نتائج ہوتے ہیں، چاہے ہم اس کی منصوبہ بندی کریں یا نہ کریں، چاہے پسند کریں یا نہ کریں، اس کے نتائج ہیں جو ناگزیر ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں اور ان کے بچوں کو ابتدائی زندگی میں سکھانا چاہیے کہ آپ کے فیصلوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ آپ بغیر کسی نتیجے کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اچھا نتیجہ ہو سکتا ہے، یقیناً ہم یہی امید کرتے ہیں، لیکن شاید نہ ہو۔ لیکن یہ آپ کی نیت پر منحصر ہے، خدا کے ساتھ آپ کے تعلقات پر منحصر ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو خدا کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں یا خدا کی مرضی کے مطابق بیدار ہوتے ہیں۔ آپ صبح اتوار کو اٹھتے ہیں اور چرچ نہیں جاتے، خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں۔ تو پھر یا تو ہم اس کی مرضی میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حالات کیا ہیں جن چیزوں پر ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کسی اور کی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ یہاں کوئی بھی کیپسول میں نہیں رہ رہا۔ آپ کسی حد تک کسی نہ کسی طرح کسی اور کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو سنتے ہیں۔ آپ کیسا لباس پہنتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، کیسے جواب دیتے ہیں۔ خدا کی مرضی، اس کا مقصد اور منصوبہ آپ کے لیے، اس کی خواہش، ہم اسے پوری طرح سے نہیں گزاریں گے، لیکن اس کی ایک مرضی ہے جو ہمارے فائدے کے ساتھ ساتھ خدا کی بادشاہی کے لیے ہے۔ تو یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ پھر کیا میں ایمانداری سے خدا سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جس فیصلے سے گزر رہا ہوں اسے میں حاصل کر سکوں؟ کیا وہ حاصل کرنے میں میری مدد کرتا ہے؟ لہٰذا اپنی زندگی کے آخری بڑے فیصلے پر غور کریں۔ کیا آپ نے اس فیصلے سے متعلق خدا سے پوچھا؟ آپ کہتے ہیں آپ کا کیا مطلب ہے بڑے سے مراد کوئی سنجیدہ فیصلہ؟ کیا آپ نے اس سے متعلق پوچھا؟ یا آپ کہتے ہیں میں ٹاس کر لیتا ہوں؟ کیسی حماقت ہے! یا آپ کہتے ہیں میرے پاس 3 انتخاب ہیں، میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کا انتخاب کرنے کے لیے کافی بالغ ہوں، ہم سب بالغ ہیں یا ایک نقطے تک پختہ ہو رہے ہیں۔ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی خدا کی ہدایت اور مدد کے بغیر عقل مندی کے ساتھ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، جو خدا کے مخالف ہے، جو راست بازی کے خلاف ہے، جو خدائی فیصلوں کے خلاف ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو فیصلے ہم کرتے ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہوں گے، چاہے ہم کچھ بھی سوچیں۔ کوئی کہتا ہے دیکھیں یہ صرف ایک بار ہوا تھا۔ کچھ چیزیں کبھی کبھی ایک بار ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے نتائج زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا مجھے اس فیصلے کے بارے میں حقیقی اطمینان حاصل ہے جس کا میں سامنا کر رہا ہوں؟ اور اس کے ساتھ آنے والے سوالات میں سے ایک یہ ہے، کیا یہ صحیح وقت ہے؟ یہ خدا کی مرضی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کریں یا کچھ اور کریں، لیکن کیا یہ صحیح وقت ہے؟ اور لوگ سنجیدہ فیصلے کرتے ہیں جن کی قیمت ہوتی ہے، جو بعض اوقات بہت مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خدا سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔
تو اطمینان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب آپ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اور کچھ فیصلے جو آپ کرتے ہیں جب یہ اس کی مرضی ہے، وہ آپ کو اطمینان کا احساس دے گا، آپ کو سکون محسوس ہوگا، یعنی آپ کی روح میں سکون کا ایک احساس ہوگا، آپ کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوں گے، کوئی ہجوم نہیں ہوگا، آپ کسی اور سے نہیں پوچھیں گے۔ جب آپ کے پاس خدا کا سکون ہوتا ہے تو یہ زبردست احساس ہوتا ہے، خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح تیرا شکر ہو، ہاں خداوند، ہاں یسوع، ہاں 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 ہاں۔ اور کوئی کہتا ہے میں نہیں جانتا مجھے کبھی ایسا احساس ہوا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خدا سے کبھی پوچھا نہیں، خداوند تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ جب آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں تو خدا آپ سے کوئی راز نہیں رکھتا، وہ ہر بار آپ کو دکھائے گا کہ کیا کرنا ہے، اور اس کا آغاز ابتدائی زندگی میں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ابتدائی زندگی میں موقع کم ہوتے ہیں، اتنا ہی یہ ہمیں خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں بغیر باپ کے پلا بڑا اور یہ مجھے اپنی زندگی میں بہت جلد خدا کی طرف لے گیا۔ میں 12 سال کا تھا جب میں نے نجات پائی، اور میں نے کافی سیکھا اور یہ جان لیا کہ دعا ہی ہر چیز کا راز ہے، اور یوں میں نے بہت جلد خدا کو سننا سیکھ لیا۔ یہ وہ ایک طریقہ ہے جو آپ سننا سیکھتے ہیں، اور اگر نہیں سنتے تو اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور اگر آپ عقل مند ہیں تو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ خدا کی بات سننا ہمیشہ دانش مندی ہے۔ وہ آپ کے دل سے بات کرنے کو تیار ہے، چاہے آپ 12 سال کے ہوں یا 112 کے۔ خدا ہمیں اس وقت اطمینان دے گا جب ہمیں اس کی ضرورت ہو، اور پھر خود سے سوال پوچھیں، کیا یہ خدا کے کام کرنے کے طریقے سے مطابقت رکھتا ہے؟ جس طرح سے وہ کلام میں کام کرتا ہے، بائبل میں مختلف کرداروں کے ذریعے، اور کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ مجھے اس کی منظوری حاصل ہے؟ اگر یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو یہ خدا کے کلام سے مطابقت رکھے گا۔ تو اگر آپ فیصلہ کرنے کے عمل میں ہیں تو اپنے بچوں کو زندگی کے ابتدائی دنوں میں سکھانا چاہیے، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں خدا سے پوچھیں۔ آپ کہتے ہیں 12 سالہ بچہ خدا سے پوچھنے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی جب خدا کی مرضی جاننا چاہتا ہے تو خدا اسے دکھائے گا۔ اگر آپ گناہ میں رہتے ہیں یا اس سے دور ہیں تو یہ مختلف سوال ہے، آپ کو اس کے ساتھ درست ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ خدا کے کہنے کے مطابق ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے یہ کیسے پتہ چلے؟ آپ خدا کے کلام کی طرف دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کیا دیکھوں۔ میں بتاتا ہوں میں نے کیسے سیکھا۔ میرے پاس اپنی والدہ کی بڑی بائبل تھی اور ایک بڑا انڈیکس تھا۔ اگر میں کچھ جاننا چاہتا تو میں بائبل کھولتا اور انڈیکس کی طرف رجوع کرتا اور دیکھتا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے جس کا میرے معاملے کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ اس میں کسی بھی موضوع پر کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سوال یہ ہے، کیا یہ خدا کے کہنے کے مطابق ہے؟ اور آپ یہ جان سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، کیا خدا نے ایسا کہا ہے؟ نہیں۔ بعض اوقات خدا کا کلام بہت واضح ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں دعا کی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہوگا۔ تو بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ لوگ خدا کا کلام کھولنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کی زندگی کو بے نقاب کرے گا۔ اگر آپ خدا کے فرمانبردار ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور اگر آپ نافرمانی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ان آیات کی طرف لے جائے گا جو آپ کو خبردار کرتی ہیں کہ آپ کی زندگی کے اس پہلو میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یقیناً کیا بطور مسیح کے پیروکار یہ میرے لیے موضوع ہو سکتا ہے؟ اور اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ کیا مسیح کے پیروکار کے طور پر یہ عمل میرے لیے مناسب ہوگا؟ چرچ کے ممبر کے طور پر نہیں، یہ ایسے شخص کے طور پر نہیں جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ یسوع کے پیروکار کے طور پر، جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے اور خدا کے فضل سے نجات پانے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی مرضی پوری کرتا ہے۔ کیا یہ یسوع مسیح کا پیروکار ہوتے ہوئے میرے لیے مناسب عمل ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر، کیا میری زبان، میرا لباس اس کے مطابق ہے؟ کیا میرے جوابات، کیا میرے اعمال اس کے مطابق ہیں؟ یعنی کیا یہ مناسب ہیں؟ جب آپ خداوند یسوع مسیح کی فرمانبرداری کرتے ہیں
تو آپ کے اعمال اس کے مطابق ہوں گے جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ یسوع کے پیروکار کے طور پر آپ کو جانتے ہیں، کیا وہ کہیں گے کہ ان کی گفتگو ان کے مطابق ہے، ان کا لباس مناسب ہے، ان کا لوگوں سے سلوک ان کے مطابق ہے؟ یعنی یہ بہت آسان ہے کہ جو میں کہتا ہوں کیا اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں؟ میں کیسے بولتا ہوں، میرا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ چونکہ میں یسوع کا پیروکار ہوں، کیا یہ واقعی اور صحیح معنوں میں میرے لیے مناسب ہے کہ جو میں ہوں؟ پھر کیا یہ عمل میری زندگی کے لیے خدا کے مجموعی منصوبے کے مطابق ہے؟ مثال کے طور پر آپ بچائے گئے ہیں اور بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، اور آپ ایک سوال پوچھتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سوال ہے، کیا مجھے بپتسمہ لینا چاہیے؟ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ یقیناً آپ کو لینا چاہیے۔ اور پھر کچھ اور فیصلے ہیں، جیسے کہ دفتر میں ایک تقریب ہوتی ہے جہاں پہ شراب نوشی ہوتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کیا میں خدا سے پوچھوں کہ میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں؟ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ ماحول آپ سے مطابقت نہیں رکھتا، یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا جو آپ ہیں اور جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اس طرح اگر میں خدا کی مرضی پر چلتا ہوں تو یہ چیزیں میرے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک ماں نے مجھے کچھ عرصہ پہلے یہ بتایا۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی گھر سے باہر جا رہی تھی اور میں نے اسے دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے گھر سے باہر جانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ ایک عقل مند عورت تھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح کا لباس تمہیں زیبا نہیں دیتا، یہ اس کے مطابق نہیں جو تمہاری شخصیت ہے، اور اس طرح خدا کی مرضی میں کوئی تضاد نہیں۔ تو خود سے پوچھیں، خداوند کیا میں وہی کرتا ہوں جو میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں؟ آپ کے خاندان میں، جہاں آپ کام کرتے ہیں یا اسکول میں یا کہیں بھی، کیا آپ کا رد عمل، آپ کی گفتگو، آپ کا طرز عمل اس کے مطابق ہوتا ہے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں؟ خود سے یہ سوال پوچھیں۔ یہ اس کے مطابق ہونا چاہیے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں یہ ہوں اور میرا عمل اس کے متضاد ہو، تو سب سے بڑی رکاوٹ مسیحیوں کا عمل ہے، اس کے برعکس جو وہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ ہیں۔ ہماری گواہی، ہمارا اثر، آپ اپنے بچوں اور اپنے پوتے پوتیوں کو سکھاتے ہیں کہ حالات کا کیسے جواب دیں۔ کیا آپ کا رد عمل بھی ویسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور پھر یقیناً کیا یہ فیصلہ خدا کو عزت دے گا؟ اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں؟ اور جب میں گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوں یا جب رات کو سونے سے پہلے دعا مانگتا ہوں تو آپ کے دل میں کوئی بے چینی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے اس کی اطاعت کی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، اگر کوئی بات آپ کو جگائے رکھے اور آپ سو نہ پائیں تو دیکھیں، خود سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے۔ جب خدا آپ کے ذہن میں کچھ لاتا ہے تو اس سے نمٹے بغیر اسے گزرنے نہ دیں۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی دیکھ بھال کے لیے، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں ایسی چیزیں بھیجے گا جو وہ جانتا ہے کہ اگر ہم اس میں پڑ گئے تو ہم پسند نہیں کریں گے۔ وہ ایک پیار کرنے والا خدا ہے، اس کے پاس بہترین منصوبہ ہے۔ آپ کے خیال میں لوگ منشیات کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے خیال میں لوگ شراب نوشی کیوں کرتے ہیں؟ ان کے دل میں آخر کیا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں جس سے وہ مر بھی سکتے ہیں؟ لوگ آخر کیا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور میں کوشش کرنے کی بھی کوشش نہیں کروں گا، لیکن مجھے خود سے یہ پوچھنا ہے کہ میں جہاں پر ہوں کیا یہاں تک خدا نے رہنمائی کی ہے؟ اور میرا مقصد اور منصوبہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک خدا کا فرمانبردار رہوں گا، اور آپ اس کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتے۔ پھر یقیناً سوال یہ ہے کہ کیا اس فیصلے کا نتیجہ ساری زندگی بد امنی اور ندامت کا باعث بنے گا؟ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں
وہ کبھی زندہ نہیں رہتے، وہ کبھی قابو نہیں پاتے۔ وہ اب بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ان کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اسے کتنی بار سنا ہے، اگر میں چاہوں، اگر میں یہ نہ کرتا تو، اگر میں فلاں کام نہ کرتا، اگر میں اس طرح نہ سوچتا، اگر میں عام طور پر کسی تکلیف اور دل کی تکلیف یا کسی طرح کے افسوس کے ساتھ ختم ہوتا ہوں، خدا آپ کے ذہن کے لیے کچھ بہترین رکھتا ہے۔ وہ آپ کو صحیح کام کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ اگر آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج ہوں گے۔ پھر کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ خدا میرے اس کیے گئے فیصلے کا مجھے اجر دے گا؟ ان فیصلوں پر غور کریں جو آپ نے کیے یا آپ کرنے والے ہیں۔ کیا خدا آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا اجر دے سکتا ہے؟ تو آپ کو زندگی میں کچھ بڑے وقت سنجیدہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، سنجیدہ فیصلے جو نہ صرف آپ کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کریں۔ تو خود سے پوچھیں، کیا میں اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا جس پر خدا مجھے اجر دے؟ یا کیا میں کسی کام میں حصہ لیتا ہوں تو امید کر سکتا ہوں کہ خدا مجھے اس میں برکت دے گا، اس کے نتیجے میں اجر دے گا؟ اگر آپ صرف خدا کی مرضی پر ان وعظوں کے بارے میں سوچیں تو یہ سب کچھ خدا کی اطاعت کے بارے میں ہے۔ یہ سب اس بارے میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں، آپ کیا کریں گے، آپ کیا سوچیں گے۔ آپ کے لیے خدا کا ایک منصوبہ، ایک مقصد اور خواہش ہے، اور یہ سب اس کے لیے ہے جو آپ کے لیے بہترین ہو۔ وہ سب کچھ اس لیے جو آپ کے لیے اچھا ہو۔ آپ کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا ہے، اور وہ باقی سب کچھ ٹھیک رکھنا چاہتا ہے۔ اور اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ میں زندگی میں اس پر بھروسہ کروں گا۔ آپ نے اپنی ابدیت کے ساتھ اس پر بھروسہ کیا، آپ دوبارہ پیدا ہوئے، آپ کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا ہے، اور آپ نے کہا، خدا میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ جب میں مروں گا تو میں تیرے ساتھ فردوس میں رہوں گا۔ اگر آپ اس کے لیے خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو کہ ایک ابدی فیصلہ ہے، تو کیا روزانہ کے فیصلوں میں آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے جو نسبتاً اتنے اہم نہیں؟ ہاں، آپ کر سکتے ہیں۔ خدا کا ایک مقصد، منصوبہ اور آپ کی زندگی کے لیے خواہش ہے۔ آپ کہتے ہیں، اگر میں اس کا آدھا حصہ چھوڑ دوں تو کیا خدا مایوس ہوگا؟ آپ پیدائش سے پہلے اسے کھو چکے۔ خدا مایوس نہیں ہوتا، وہ آپ کی زندگی میں کسی بھی لمحے قدم رکھنے کو تیار ہے اگر آپ اسے خوش آمدید کہنے اور چیزوں کو درست کرنے کو تیار ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں میں غلط سمت میں جا رہا ہوں، میں التجا کرتا ہوں مجھے معاف فرما، میری رہنمائی فرما، اور یقیناً وہ رہنمائی کرے گا۔ مان لیں کہ آپ کی زندگی کا 3/4 حصہ چلا گیا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ آپ 21 کے ہوں پھر بھی یہ سچ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ 100 کے ہوں پھر بھی یہ سچ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کہنے کو تیار ہیں، خداوند میں تیری مرضی چاہتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی میں تیرا بہترین منصوبہ چاہتا ہوں، بھلے یہ کچھ بھی ہو۔ میں خود کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اور جو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اسے تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ اسے بتانے کو تیار ہوں گے؟ آپ اپنی زندگی میں بہترین چاہتے ہیں، جو بھی ضروری ہے بدلنے کو تیار ہیں۔ یہ سب سے دانش مندانہ فیصلہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ خداوند، میں تیری مرضی چاہتا ہوں، جس کی بھی ضرورت ہے میں باقی زندگی اسی میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کیسے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی یسوع کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ زندگی اس کے حوالے کرتے ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں اور ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر خدا کے فرزند بنتے ہیں اور دو میں سے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اسے سننا چاہیں گے یا نہیں سننا چاہیں گے۔ لیکن آپ یسوع کے بغیر یہ سب نہیں کر سکتے۔ اس کے بیٹے کو مسترد کر کے آپ خدا سے حکمت عطا کرنے کی امید نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی، یا آپ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ دن آنے والا ہے،
آپ کو نافرمانی اور بغاوت کی زندگی کا حساب دینا ہوگا. جس نے آپ کے لیے قیمت ادا کی، جس نے آپ کو امیر بنایا، آپ کو مشہور کیا، لیکن سب کچھ خدا کی مرضی کے باہر تھا. آپ نے خدا کے مقصد اور منصوبے کی مخالفت کی. اور یاد رکھیں، آپ کبھی اتنا پیسہ نہیں کما سکتے کہ خدا کو دے سکیں. کبھی اتنے مشہور نہیں ہو سکتے کہ خدا آپ کو قبول کر لے. یہ یسوع کا خون ہے جو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے اور اس کے فرزند بناتا ہے. اے باپ، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. تیرا شکر ہو کہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اس پیغام کو سنتا ہے اسے سنجیدگی سے لے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ وہ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں اپنی زندگی تیرے یعنی اپنے نجات دہندہ اور خداوند کے حوالے کرے، اور اپنی زندگی کو ایک عادت کے طور پر خداوند تیرے حوالے کر دے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. اگر آپ کو آج کے پروگرام سے برکت ملی ہے تو وزٹ کریں intouch.org پر. پوری دنیا میں مسیح کے ساتھ بڑھتے رشتے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مقامی کلیسیا کو مضبوط کرنا ان ٹچ ڈاکٹر چارلس اسٹینلے اور ان ٹچ منسٹریز کی پیشکش ہے. اور یہ پروگرام خدا کے فضل، آپ کی دعاؤں اور عطیات سے ممکن ہوا.